अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महराज नॉवेल वॉइस। आज मैं आपके साथ एक न्यू कंप्लीट नॉवेल लेकर आई हूँ। ये मेरा पढ़ा हुआ नॉवेल है। उम्मीद है आप सभी को भी पसंद आएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। भाभी, ये क्या सुन रही हूँ मैं? क्या वाकई आप अदा का निकाह इब्राहिम से करवाने पर राज़ी हो गई हैं? हाँ राहिला, क्या करूँ, तुम तो जानती हो खान साहब के आगे हमारी कहाँ चलती है। अब ये अनोखे ज़िद है उनकी, तब तक हम कनाडा शिफ्ट नहीं हो सकते जब तक अदा का निकाह इब्राहिम से नहीं हो जाए। और तुम तो जानती हो कि हमारा वहाँ जाना भी ज़रूरी है। पता नहीं कैसा बैठ गया है उनके दिल में। चले कोई बात नहीं भाभी, परेशान नहीं हो, देखिएगा सब बेहतर होगा इंशाल्लाह। ये बहुत प्यारा बंगला नुमा घर जिसके बड़े खान साहब हैं, उन्होंने ये घर बहुत प्यार से बनवाया। उनकी अहलिया मुख्तार साहिबा ने इस घर को सजाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर चीज़ बहुत नफासत से अपनी जगह पर रखी गई। उनके 3 ही बेटे थे। सबसे बड़े रहीम खान, उनकी बीवी ज़किया बेगम, उनकी 2 औलादे, बेटा इब्राहिम और 2 साल छोटी बेटी पाकीज़ा। उनसे छोटे बेटे कलीम खान, जिसने ज़िद करके पसंद की शादी की थी, लेकिन उनकी बीवी राबिया ने कभी उनको शिकायत का मौका नहीं दिया था कि उनकी उससे एक 6 साला बेटी अदा फातिमा है। सबसे छोटे बेटे सिकंदर खान, उनकी बीवी राहिला, उनका भी एक ही बेटा है 2 साला हम्माद खान। जितना प्यारा घर है उतना ही प्यार करने वाले घर इस घर में रिहाइश पजीद हैं। सबकी एक दूसरे में जान बसती है। कलीम खान को हमेशा से मुल्क से बाहर सेट होने का इंटरेस्ट था। अब बिजनेस के सिलसिले में उनको कुछ अरसे के लिए कनाडा शिफ्ट होना था। वो अपनी बीवी बच्ची के बगैर वहाँ नहीं जाना चाहते थे। खान साहब के दिल में अजीब डर ने जगह ले ली थी। अगर कलीम वहीं का होकर रह गया तो। मुख्तार बेगम ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन खान साहब नहीं माने और बच्चों के निकाह की शर्त रख दी, जिस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं था। इब्राहिम 13 साल का लड़का था, जो शायद कहीं न कहीं निकाह का मतलब बाखूबी जानता था और वो इस बंधन में नहीं बंधना चाहता था, लेकिन माँ बाप के आगे उसकी बात की कोई अहमियत नहीं थी। जहाँ अदा भी मासूम नीली आंखों वाली बच्ची थी, वहीं इब्राहिम अपनी उम्र से ज़्यादा अक्लमंद संजीदा रहने वाला लड़का था, जिसको हर काम वक्त पर परफेक्ट करने की आदत है। उनके जाने में कुछ ही दिन बाकी थे। घर में उनके जाने के साथ साथ निकाह की तैयारियां भी चल रही थीं। इब्राहिम स्कूल से घर आया ही था कि लॉन में पाकीज़ा और अदा फातिमा झगड़ा कर रही थी। इब्राहिम को देखते ही अदा उसकी तरफ भागती हुई आई। आबी भाई देखिए, पाकीज़ा मुझे गुड़िया नहीं दे रही है। अदा की नीली आंखों में नमी तैरने लगी थी। अच्छा इधर आओ, रोना नहीं वरना गुड़िया नहीं लेकर दूंगा। पहले तो पाकीज़ा को आप ही बोला करो, कितनी बार समझाया है। सॉरी आबी भाई, अदा ने फ़ौरन अपने कानों को हाथ लगाया। पाकीज़ा इधर आओ, क्यों नहीं अदा को डॉल दे रही? ये मेरी गुड़िया है, पाकीज़ा ने जल्दी से वजह बताई। बुरी बात, वो छोटी है, तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। लेकिन भाई, बस पाकीज़ा दो उसे गुड़िया, शाबाश, मिलकर खेलो। इब्राहिम ने उनका मसला हल करते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ा। इब्राहिम, जी मामा आ जाएं। ज़किया निकाह पर पहनने के लिए इब्राहिम का सूट लेकर उसके कमरे में दाखिल हुई। ये क्या है मामा? तुम्हारा सूट जो कल निकाह पर पहनना है। इब्राहिम का सुनते ही मूड ऑफ हुआ था। मामा प्लीज़ बस कर दें, वो छोटी सी बच्ची है जिसको मेरा नाम भी पूरा बोलना नहीं आता। आप सबको समझ क्यों नहीं आ रही मेरी बात? ये तुम्हारे सोचने की बातें नहीं हैं इब्राहिम। सब खुश हैं, तुम्हें भी इस कप के साथ खुश होना चाहिए। मामा प्लीज़। आखिरकार निकाह का दिन आ पहुंचा। निकाह पर बाहर से किसी को नहीं बुलवाया गया था। 6 साल की बच्ची प्यारे से लिबास में बैठी दुल्हन की तरह माथे बिंदिया सजाए अपने खेल में मगन थी। उसके पास मौजूद सब लोग बहुत अच्छे से तैयार हुए थे। 13 साला लड़का दूल्हे के लिबास में बहुत संजीदा सा बैठा था। मौलवी साहब आकर उसकी बच्ची के करीब अपनी जगह संभाल चुके थे। इब्राहिम खान वल्द रहीम खान, सिक्का रियाजुल वक्त, 1 करोड़ हक महर, क्या आपको कबूल है? छोटी सी बच्ची अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी जब पास बैठी माँ ने उसका दुपट्टा सही करते हुए कहा, अदा बेटा, मौलवी साहब को बोलो कबूल है। उस बच्ची ने हैरानगी से माँ की तरफ देखा। बोलो मेरी जान, कबूल है। अदा ने माँ के कहने पर गुड़िया से खेलते हुए कबूल है बोल दिया। मौलवी साहब ने अपनी बात दोहराई तो राबिया ने अदा को बोला, बोलो बेटा कबूल है। मामा फिर से अदा के सवाल पर सब मुस्कुरा दिए थे। जी मेरी जान, फिर से बोलो कबूल है। कबूल है। तीसरी बार भी यही अमल दोहराया गया था। अब मौलवी साहब इब्राहिम से मुखातिब थे। लाख कोशिश के बाद भी इब्राहिम ये सब रोक नहीं पाया था। निकाह हो चुका था, सब खुशी खुशी खाना खाने में मसरूफ़ हो गए थे। बच्चे लॉन में खेल रहे थे। हॉल में पड़ा हुआ फ़ोन बज रहा था। राहिला ने फ़ोन उठाते ही सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मेरी बेटी? ठीक हूँ पापा, आप कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम है मेरी बच्ची, घर में सब कैसे हैं? पापा सब ठीक हैं। खान से बात करवा दो मेरी बच्ची, मैंने खाने की दावत देने के लिए फ़ोन किया था। जी पापा, अभी बुलवाती हूँ। राहिला खान साहब की इकलौती दोस्त खान मोहम्मद की बेटी हैं। दोनों दोस्त होने के साथ बिजनेस पार्टनर भी हैं। दोस्ती बहुत पुरानी थी। खान साहब ने ये रिश्ता तय करके उस दोस्ती को एक मजबूत किया था।
خان صاحب پاپا کی کال ہے۔ خان صاحب رومال سے منہ صاف کرتے ہوئے فون کی طرف بڑھے۔ بولو خان احمد، کیا حال ہے؟ خان جی اللہ کا شکر سب ٹھیک ہیں، میں چاہ رہا تھا کل آپ سب لوگ ہماری طرف کھانے پر آئیں تو آ جائیں گے۔ خان محمد پہلے بھی کبھی انکار کیا ہے کھانے سے؟ ہاں چل ٹھیک ہے، کل انتظار کروں گا۔ ٹھیک، روبی بیٹی کو کہنا بریانی تیز کر کے بنائے۔ ہاں یار جیسا تو کہے۔ خان محمد کا ایک بیٹا زین اور ایک ہی بیٹی راحلہ تھی۔ بیٹے زین کی 3 اولادیں تھیں، 2 بیٹے ٹوئنز دانش خان اور تابش خان اور ایک بیٹی کلثوم۔ بیٹوں کی عمر 14 سال جبکہ بیٹی کی عمر 8 سال کی ہے۔ روبی ان کی اکلوتی بہو جو کھانا بنانے میں بہت مہارت رکھتی ہیں۔ خان صاحب کو روبی کے ہاتھ کی بریانی بہت پسند ہے، وہ جب بھی دعوت پر آتے ہیں بریانی کی فرمائش کرتے ہیں۔ سب مرد کھانے کے بعد ہی ہال میں جمع تھے جبکہ عورتیں برتن سمیٹ رہی تھیں۔ خان صاحب نے فون بند کرتے ہوئے کل کی دعوت کے بارے میں بتایا اور ساتھ ہی تلقین کی کہ سب ٹائم پر تیار ہو جانا۔ جی خان صاحب۔ آج ابراہیم تیار ہو کر بیگ کندھے پر پہنے نیچے آیا تو گھر میں بہت شور ہو رہا تھا۔ یہ شور کچن سے آ رہا تھا۔ ابراہیم اپنا بیگ ہال میں پڑے صوفے پر رکھ کر کچن کی طرف گیا۔ ماما ناشتہ؟ بیٹھو بیٹا لگا رہی ہوں۔ پاکیزہ بھائی کو دیکھ کر بھائی کی طرف لپکی۔ بھائی دیکھیے ادا اسکول نہیں جا رہی۔ میرے ساتھ ادا نے اپنی زبان نکال کر پاکیزہ کو چڑھایا۔ بری بات ادا، ایسے نہیں کرتے، ابراہیم نے بہت آرام سے کہا۔ آبی بھائی پاکیزہ مجھے تنگ کر رہی ہے۔ ادا کے بھائی کہتے ہی ذکیہ اور رابعہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کتنی بار بولا ہے ادا آپ ہی کہا کرو، اور کیوں نہیں وہ اسکول جا رہی ہو؟ ہم لوگ آؤٹ آف کنٹری جا رہے ہیں اسی لیے اسکول نہیں جانا میں نے، ادا نے بہت فخریہ بتایا۔ ابراہیم بہت پیار سے پاکیزہ کو سمجھانے میں لگ گیا تھا۔ ادا کو رابعہ نے آواز دے کر اپنے پاس بلوایا، اپنی گود میں بٹھا کر اسے سمجھانے لگی۔ ادا دیکھو بیٹا، اگر آپ پاکیزہ کو آپی نہیں کہہ سکتی تو آبی کو بھی بھائی نہیں کہا کرو۔ ابراہیم اٹھ کر باہر ہال میں آ گیا۔ ماما مجھے باہر ناشتہ لا دیں۔ کیوں ماما؟ آبی بھائی بڑے ہیں تو پاکیزہ آبی بھی بڑی ہے نا؟ نہیں وہ تو میری دوست ہے ماما، آج سے آبی بھائی بھی آپ کا دوست ہے۔ سچی؟ ادا تالیاں بجاتی خوش ہوئی تھی۔ بالکل، رابعہ نے جیسے سکون کا سانس لیا تھا۔ ابراہیم باہر سب سن رہا تھا۔ دادا جان نے یہ ٹھیک نہیں کیا، چھوٹی سی بچی کو کس رشتے میں باندھ دیا، جب بڑی ہو کر اس رشتے کا پتہ چلے گا تو کیا ری ایکشن ہوگا اس کا۔ یہ لو بیٹا ناشتہ۔ ذکیہ نے ناشتہ لا کر بیٹے کے سامنے رکھا لیکن ابراہیم تو کہیں اور ہی تھا۔ ذکیہ ابراہیم نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو ہوش میں لائیں۔ کہاں گم ہو بیٹا، ناشتہ کر لو۔ جی ماما۔ آج جلدی آ جانا، روبی آنٹی کے گھر دعوت ہے۔ ماما آپ جانتی ہیں مجھے وہاں جانا اچھا نہیں لگتا۔ کیوں میری جان، اتنا پیار کرتے ہیں پھر سب آپ سے؟ اوکے ماما آ جاؤں گا، آپ جلدی سے پاکیزہ کو بھیجیں، میں لیٹ ہو جاؤں گا۔ ابراہیم بیزار ہوا۔ ابراہیم کے شروع سے ہی دانش سے نہیں بنتی تھی۔ تابش سے اچھی دوستی تو نہیں لیکن اچھے سے مل لیتا تھا۔ دانش بچپن سے ہی تھوڑا سا سرپھیرا تھا، لڑنا جھگڑنا کوئی بری بات نہیں۔ روبی خود اپنے بیٹے سے بہت پریشان تھی، لاکھ سمجھانے پر بھی وہ ایک بات نہیں سمجھتا تھا۔ رات سب تیاری کر رہے تھے۔ ابراہیم، پاکیزہ اور ادا تینوں تیار ہو کر لان میں فٹ بال کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ راحلہ حماد کو اٹھائے لان میں آئیں۔ ابراہیم اس کو پکڑو، تیار نہیں ہونے دے رہا۔ ابراہیم نے اپنی چچی کی طرف دیکھا جو تقریباً تیار ہی تھیں۔ ابھی اور تیار ہوں؟ ابراہیم نے حماد کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہا نہیں بھائی، بس بال سمیٹ لوں۔ راحلہ ابراہیم کی بات سمجھ گئی تھی۔ ابراہیم حماد سے باتیں کر رہا تھا، پاکیزہ اور ادا کھیل میں مصروف تھی۔ 5 منٹ میں ہی ادا کے رونے کی آواز پر ابراہیم جلدی سے ان کی طرف متوجہ۔ آبی پاکیزہ نے مجھے مارا، ادا نے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ابراہیم کو بتا رہی تھی، لیکن ابراہیم حیرانگی سے ادا کو دیکھ رہا تھا جس نے آج بھائی نہیں کہا تھا۔ واقعی بچے بہت معصوم ہوتے ہیں۔ ادا 6 سال کی بچی تھی لیکن ماں کے ایک بار سمجھانے پر وہ سمجھ گئی تھی آبی دوست ہے اور دوستوں کا نام لیتے ہیں۔ سب خان محمد کے گھر کھانے کی ٹیبل پر موجود تھے، باتوں میں مصروف تھے۔ بچوں کو الگ ٹیبل پر کھانا دیا گیا تھا۔ تابش اور ابراہیم کب سے کسی بات پر معمولی سی بحث کر رہے تھے۔ دانش کو تابش پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ دانش نے اپنا چمچہ پلیٹ میں غصے سے اچھالا، وہ چمچہ ادا کے الٹے ہاتھ پر لگا۔ ادا ہاتھ سے نکلتا خون دیکھ کر اونچی سی آواز میں رونے لگی۔ راحلہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بچوں کی ٹیبل کی طرف بھاگی۔ ادا کے ہاتھ سے نکلتا خون دیکھ کر راحلہ پریشان ہوئی۔ پاکیزہ نے ساری بات اپنی چچی کو بتائی تو راحلہ نے ایک زوردار تھپڑ دانش کے گال پر رسید کر دیا۔ تم کب بچپنا چھوڑو گے؟ اب چھوٹے سے بچے نہیں ہو جو دیکھو ہاتھ زخمی کر دیا اس کا، کب عقل آئے گی تمہیں؟ راحلہ ادا کو لے کر وہاں سے چلی گئی۔ دانش غصے سے پاکیزہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میری بہن کی طرف کیا دیکھ رہے ہو تم نے اپنی کم عقلی کی مار کھائی ہے۔ دانش بغیر کوئی جواب دیے غصے سے چلا گیا۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا لیکن دانش اس بار زیادہ ہی سوچ رہا تھا۔ وہ لوگ جا رہے تھے، ان کے جانے سے سب اداس تھے۔ مختار بیگم تو رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لی تھیں۔ صبح سے ادا کو گود میں لیے بیٹھی تھی، کبھی اس سے باتیں کرتی کبھی رونے لگتی، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ان کے آنسو صاف کرتے۔ دادو نہیں روئیں پلیز، میں آپ سے ملنے روز آیا کروں گی۔ ہلو ادا بیٹا، ماما بلوا رہی ہیں، کپڑے چینج کر لو۔ ذکیہ نے آتے ہی ادا کو کہا۔ نہیں میں دادو کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، وہ روئیں گی۔ میری گڑیا نہیں روؤں گی میں، آپ جاؤ،
ماما کی بات سنو، دادو نے ادا سے کہتے ہوئے چلی گئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ بچی کو پریشان کر دیا آپ نے۔ کیا کروں ذکیہ، میری اولاد پردیس جا رہی ہے، کیا پتہ یہ آنکھیں دوبارہ ان کو دیکھ سکیں یا نہیں۔ اماں ایسی باتیں نہ کریں، آپ بھائی صاحب کو پریشان کر رہی ہیں، اور کچھ نہیں، سنبھالیں خود کو۔ اماں یہ سب لان میں کھڑے مل رہے تھے، خان صاحب کی نصیحتیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ادا پاکیزہ اور آبی سے سلام لے کر اللہ حافظ کہہ چکی تھی۔ وہ لوگ اپنے سفر کی طرف گامزن تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز انسان کی سوچ سے بہت دور رکھی ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا، وہ ہمارے لیے اچھا ثابت ہوگا یا جیسا کہ ہم سوچ کر بیٹھے ہیں، یا وہ ہوگا جس کا تصور بھی ہمیں نہیں چھو کر نہیں گزرا۔ سب کی زندگی اپنے معمول کے مطابق آگے بڑھ رہی تھی۔ کلیم صاحب بہت مصروف ہو گئے تھے، لیکن ذکیہ روز گھر کال کرتی، ادا کی بات بھی کروائی جاتی تھی۔ سب سے زیادہ بات پاکیزہ سے ہی کی جاتی، جس میں زیادہ تو بات جھگڑے پر ختم ہوتی۔ آج 12 سال گزر گئے تھے کلیم صاحب کو گئے ہوئے۔ اس عرصے میں وہ خود 2 بار پاکستان آئے تھے، لیکن ادا اور رابعہ نہیں آئی تھیں۔ سب کچھ بدل گیا تھا، چھوٹے بڑے اور بڑے بوڑھے ہو رہے تھے۔ مختار صاحب اب بیمار رہنے لگے تھے۔ کلیم کا فون آنے پر ایک ہی بات دہرائی جاتی تھی، بیٹے واپس آ جاؤ، پتہ نہیں کب یہ بوڑھی آنکھیں بند ہو جائیں۔ اللہ زندگی دے اماں آپ کو، بس ادا کی پڑھائی پوری ہو جائے، ہم ہمیشہ کے لیے آ جائیں گے۔ کلیم صاحب یہی کہہ کر بات ختم کر دیتے۔ ابراہیم نے MBA کے بعد بزنس سنبھال لیا تھا۔ پاکیزہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھی، حماد 9th کلاس کا، جبکہ اس کی چھوٹی بہن علیزہ 5th کلاس میں پڑھتی تھی۔ آج پاکیزہ نے یونیورسٹی سے آف کیا تھا۔ صبح ہال میں بیٹھ کر ادا کو ویڈیو کال ملائی۔ ہیلو پاکیزہ، کیسی ہو؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ تمہیں ہماری یاد نہیں آتی ادا؟ آتی ہے، بہت آتی ہے۔ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ نہ کال نہ میسج، کتنے دنوں بعد ہماری بات ہو رہی ہے، بتاؤ۔ بزی تھی اسٹڈیز میں بس، تم ہر بار ایسا ہی کہتی ہو۔ دونوں باتوں میں مصروف تھیں جب ابراہیم اپنے پورے روب سے ہمیشہ کی طرح چہرے پر سنجیدگی، ایک بازو پر اپنا کوٹ رکھے دوسرے ہاتھ سے لیپ ٹاپ اٹھائے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ بھائی آ جاؤ، ادا سے بات کر لو، پاکیزہ نے لیپ ٹاپ ابراہیم کی طرف گھماتے ہوئے کہا۔ ہیلو مائی ڈیئر کزن، ہاؤ آر یو؟ کتنی بار کہا ہے سلام کیا کرو۔ سنتے ہی ادا نے اپنی زبان دانتوں میں دی۔ سوری، تم ہر بار ایسا ہی کرتے ہو، اور تم بھی۔ بات کرتے وقت ابراہیم بہت کم ادا کی طرف دیکھتا تھا۔ بال تو شروع سے ہی لمبے تھے، آنکھیں نیلی، بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ اور خوبصورت ہو گئی تھیں۔ اور یہ کیا پہن رکھا ہے تم نے؟ ادا پر نظریں پڑتے ہی ابراہیم سخت لہجے میں بولا۔ ادا فل سلیو لیس شرٹ پہنے ایزی ہو کر بیٹھی تھی۔ کچھ انوکھا پہن لیا ہے میں نے کیا؟ تم نے اپنے کو غور سے دیکھا، ابراہیم بغیر دیکھے کہہ رہا تھا۔ کیا دیکھوں؟ پتہ ہے کبھی کبھی مجھے ڈر لگتا ہے، میں پاکستان آنا ہی نہیں چاہتی۔ ہر بات میں روک ٹوک، ایسا کرو ایسا نہ کرو، یہ میری لائف ہے، میں جو بھی کروں۔ بس ہر بار کی طرح شروع ہو جاؤ۔ بائے۔ ابراہیم اٹھ کر چلا گیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے ادا؟ بھائی تمہارے اچھے کے لیے ہی کہتے ہیں۔ ہاں تم تو اپنے کھڑوس بھائی کا ہی ساتھ دینا، پھر بات ہوگی، بائے۔ ادا نے جھٹ سے کال بند کی۔ اف، پاکیزہ پاؤں پٹکتی باہر بھائی کے سر پر سوار ہوئی۔ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ ناراض کر دیا نا اس کو؟ مجھ سے بھی تو کیا تو بھائی، آپ نے ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ جہاں رہتی ہے وہاں کا کلچرل ہی ایسا ہے۔ پاکیزہ وہ جہاں ہے میری عزت ہے، تمہیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ کیا سمجھاؤں بھائی؟ وہ تو ابھی کچھ جانتی بھی نہیں ہے اس رشتے کے بارے میں، اور آپ نے اسے خوفزدہ کر دیا ہے۔ پاکیزہ اس ٹائم تم نے بھی پینٹ کرتا پہنا ہے، میں نے تمہیں کچھ کہا؟ بندے کو تھوڑی تو عقل ہونی چاہیے۔ کچھ بھی بھائی، میں کینیڈا رہتی ہوں، نہیں رہتی تو، لیکن بس رہنے دو بھائی۔ پاکیزہ منہ پھلائے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ فائدہ ہوا؟ ابراہیم ابھی آفس میں آیا ہی تھا کہ دانش دروازہ کھولتے ہی سر پر سوار ہوا۔ ابراہیم جو اپنے کوٹ کے بٹن کھولنے والا ہاتھ وہیں رک گیا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ نوک کر کے نہیں آ سکتے؟ کیوں؟ کیا یہ صرف تمہارے باپ کا آفس ہے؟ دانش اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ کر بات کیا کرو۔ تم جس لائق ہو، تمہیں اسی لائق آفس دیا گیا ہے، وہاں تم اپنی مرضی کے مالک ہو، لیکن یہ میرا آفس ہے۔ مجھے اس آفس میں آنے سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ابراہیم خان، دیکھنا کیسے ذلیل کر کے یہاں سے نکالوں گا تمہیں۔ اور پاپا کو کیا شکایت لگائی ہے تم نے میرا اور حیا کے بارے میں؟ اور میری سیکریٹری ہے وہ، ہمارے درمیان جو بھی چل رہا ہے تم دور رہو، سمجھے؟ دانش اگر تم میں اتنی قابلیت ہوتی تو تم مجھ سے پہلے اس آفس میں موجود ہوتے، مجھے نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب یہاں سے نکلو، مجھے کام کرنا ہے۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گا ابراہیم۔ یہ روز کا ڈرامہ تھا۔ ابراہیم اپنی کرسی سنبھالے ادا کے بارے میں سوچنے لگا۔ تم کب سمجھو گی ادا؟ تم پر صرف میرا حق ہے۔ جب اس طرح کپڑے پہن کر اپنی نمائش کرتی ہو، زہر لگتی ہو مجھے۔ تم ایک بار پاکستان آ جاؤ، دیکھنا کیسے سدھار دوں گا تمہیں۔ جتنا انتظار تم کروا رہی ہو، اتنا ہی سخت سزا دوں گا۔ ابراہیم اپنا موبائل نکال کر ادا کی تصویر دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ ماما میرا ناشتہ؟ ادا یونی کے لیے تیار کھڑی تھی۔ بیٹھو لا رہی ہوں، رابعہ نے کچن سے آواز دی۔ جلدی ماما، لیٹ ہو جاؤں گی۔ جلدی اٹھ جاتی تو یہ کیا پہن لیا ہے؟ ادا بیٹے،
कैसे समझाऊं तुम्हें? अदा जो छोटी सी फ्रॉक पहनकर खड़ी थी, टांगों पर कपड़ के नाम पर कुछ नहीं था। राबिया देखते ही फट पड़ी थी। मामा, आप सबको क्या मसला है मेरे कपड़ों से? सबको? जी, रात को आबी से इसी बात पर झगड़ा हो गया, पता नहीं क्या समझता है खुद को। और बाबा कहाँ है? मुझे बाबा से बात करनी है। उसको अचानक याद आया, क्या बात करनी है मुझे बताओ। मुझे बाबा से करनी है, आप तो लेक्चर ही देंगी। जी बाबा की डॉल, बाबा हाजिर हैं। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग बाबा, आज हम बाहर खाना खाएंगे, बस मैं और आप। अदा ने अपनी और अब मामा की तरफ देखते हुए कहा। मामा क्यों नहीं? समझा करें बाबा, आपको किसी से मिलवाना है। ओके मेरी जान, रात 8 बजे तक आ जाऊंगा। थैंक यू बाबा जानी। ओके, मुझे लेट हो रहा है, बाय। बाय। आपने पूछा क्यों नहीं किससे मिलवाना है? अदा ने जाते ही राबिया कलीम साहब से मुखातिब हुई। जब रात को मिलवा रही है तो क्या पूछता? कलीम, आपको वाकई समझ नहीं आती, जो जवान लड़की अपने बाप को घर से बाहर खाने पर किससे मिलवाएगी? क्या हो गया है राबिया? इतने साल हो गए यहाँ आए हुए, तुम्हें अभी वही छोटी सोच रखती हो। बच्ची है वो, वैसे ही किसी दोस्त से मिलवाना होगा। राबिया, मेरी बच्ची को तंग ना किया करो। जाओ नाश्ता लगाओ, मैं आता हूँ। कलीम, मैं तो कहती हूँ पाकिस्तान चलते हैं। कोई और बात कर सकते हैं? नहीं, मुझे डर लगता है कहीं हालात हमारे हाथ से न निकल जाएं। कलीम, अभी भी टाइम है, पाकिस्तान चलते हैं। ठीक है, जल्दी चले जाएंगे, अभी तो नाश्ता करवाओ। कलीम साहब मुस्कुराए। हया, मुझे लगता है अब इब्राहिम का कुछ करना सोचना पड़ेगा। दानिश हया के साथ होटल के एक कमरे में मौजूद था, लेकिन जहन इब्राहिम पर ही अटका था। मतलब क्या? कुछ ऐसा जिससे सब छिन जाए, वो टूट जाए, बिखर जाए। दानिश, तुमने बताया था उसकी शादी हो गई थी बचपन में। हाँ, मैंने भी सुना है, आज तक सुनता ही आ रहा हूँ। वो लड़की है यहाँ नहीं है? अगर वो यहाँ होती तो मैं तुम्हें कोई आइडिया देती। आ जाएगी, निकाह हुआ है, कब तक नहीं आएगी? तुम सोच कर रखो, जल्द ही आएगी। दानिश बहुत गहरी सोच में डूब गया था। मामा, मैं कैसी लग रही हूँ? न चाहते हुए भी अदा ने अपनी मामा से सवाल कर लिया था, जिसका जवाब भी वो खुद ही जानती थी। कपड़े पूरे होते तो दुनिया में हसीन तरीन लड़की लग रही होती मेरी बेटी। उफ मामा, बाबा आ जाएं जल्दी। अदा ने कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखा। यू आर सो हैंडसम बाबा। थैंक यू मेरी जान। चले? जी बिल्कुल। दोनों बाप बेटी घर से निकलते चुके थे। राबिया की सांस ऊपर की ऊपर अटकी हुई थी। और मेरे परवरदिगार, हम पर रहम फरमा, हमें किसी भी आजमाइश से दूर रखना, हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं। राबिया माँ थी, और एक माँ अपने बच्चे के दिल का हाल बताए बगैर जान जाती है, जैसे राबिया जान गई थी। अब वो बेसब्री से उनका वापसी का इंतजार करने लगी थी। अदा और उसके बाबा कॉन्स्टेंट के एक आलीशान होटल में दाखिल हुए, जहाँ पहले से टेबल बुक किया गया था। हेलो अंकल। रिहान ने कलीम को हेलो बोलते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। कलीम साहब ने भी हाथ मिलाते हुए उससे बैठने का इशारा किया। वो लोग खाने से फारिग हो चुके थे। इसी दौरान रिहान अपने बारे में काफ़ी कुछ बता चुका था। वो अभी अपने बचपन में ही यहीं शिफ्ट हुए थे, और वो अदा का क्लास फेलो है। अंकल, मैं और अदा एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम शादी करना चाहते हैं, इसीलिए मैं आपसे मिलना चाह रहा था। बोल लिया? कलीम साहब ने सख्त लहजे में मुखातिब हुए। जी। रेहान ने नासमझी में कलीम साहब की तरफ देखा। आइंदा अदा से मिलने की कोशिश नहीं करना, वैसे भी हम लोग पाकिस्तान जा रहे हैं। कलीम साहब ने वहीं खड़े खड़े अपना प्रोग्राम बना लिया। लेकिन बाबा। चुप। अदा बेटा, घर जाकर बात करते हैं। पाकिस्तान में फजर का टाइम हो गया था। सब नमाज और तिलावत में मसरूफ़ थे। आज मुख्तार साहब को अपनी तबीयत बहुत नासाज महसूस हो रही थी। पाकीज़ा पाकीज़ा। जी दादा, क्या हुआ? इब्राहिम, जो मस्जिद से घर आया था, दादू की आवाज़ सुनकर उनके रूम में आया। बेटा कलीम को फ़ोन मिलाओ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। दादू, मैं करता हूँ फ़ोन, आप ये पानी पिए। इब्राहिम ने पानी का गिलास उठाकर दादू की तरफ बढ़ाया। इब्राहिम ने तीसरी बार कॉल मिलाई थी, लेकिन कलीम साहब ने अटेंड नहीं की थी। दादू, वो शायद बिज़ी हैं, वो देखेंगे तो कॉल खुद कर लेंगे, आप थोड़ी देर सो जाएं। बाबा, मुझे बताएं, क्यों कहा आपने ऐसा रिहान से? हम कब जा रहे हैं पाकिस्तान? बाबा बोले। अदा घर आते ही बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। इसी हफ्ते मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, अपना सामान पैक कर लो, हम दोबारा नहीं आएंगे यहाँ। बाबा मेरी तरफ देखें, मैं नहीं जाऊँगी, मुझे पाकिस्तान कभी भी नहीं जाना। मेरी रिहान से शादी कर दें और पाकिस्तान चले जाएं, मैं नहीं जाऊँगी। राबिया, जो चुप सी खड़ी बाप बेटी की बातें सुन रही थी, अदा को कुछ बताने के लिए आगे बढ़ी। अदा बेटा, तुम्हारी शादी। राबिया। कलीम साहब राबिया को खामोश करवा गए थे। अदा मेरी बेटी अपने बाबा की बात ज़रूर मानेगी। कलीम साहब ने बड़े मान से अदा की तरफ देखा। मैं हर बात मानूंगी, लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। अगर आपने मुझे फ़ोर्स किया तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी। अदा कहते हुए अपने रूम में चली गई। राबिया कलीम साहब के पास आकर बैठी। आपको उसे बता देना चाहिए था। नहीं राबिया, फिर वो ज़िद में आ जाएगी और वो यहाँ से नहीं जाएगी, यहीं से वो रिश्ता ख़त्म कर देगी। कलीम साहब के माथे पर पसीने के कतरे नामूदार हुए, जिनको साफ़ करते हुए वो कमरे में चले गए। राबिया वहीं बैठी सोचों में पड़ गई। कमरे में आते ही कलीम साहब ने अपना मोबाइल देखा। पाकिस्तान से इतनी कॉल्स, उन्होंने फ़ौरन कॉल मिलाई।
وہاں سب ناشتہ کر رہے تھے جب ابراہیم کا موبائل پر کال آئی۔ دادو جان، چاچو کا فون ہے۔ ابراہیم نے اسکرین پر نمبر دیکھتے ہوئے دادو کی طرف موبائل بڑھایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اماں۔ کلیم کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ ماں کی آواز سنتے ہی انہیں بات کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ کیا ہوا کلیم، پریشان ہے میرے بچے؟ نہیں اماں، بس تھک گیا ہوں، پاکستان آنا چاہتا ہوں۔ تو آ جا میرے بچے۔ مختار صاحبہ تو سن کر ہی خوش ہو گئیں، لیکن اگلے ہی لمحے ان کی خوشی ختم ہو گئی تھی۔ ادا نہیں آنا چاہتی پاکستان اماں؟ کیوں؟ ادا کیوں نہیں آنا چاہتی؟ ٹیبل پر موجود ہر انسان مختار صاحبہ کی بات غور سے سن رہا تھا اور سمجھ بھی۔ ادا سے میری بات کرواؤ، میں سمجھاتی ہوں اسے۔ نہیں اماں، وہ نہیں سمجھے گی، آپ دعا کریں میرے لیے۔ کلیم بیٹا پریشان نہیں ہو، اللہ سب بہتر کرے گا، تو منا لے گا ادا بیٹی کو۔ کلیم صاحب فون بند کرتے ہی بیڈ پر لیٹ گئے۔ انہیں اپنے سینے پر درد محسوس ہو رہی تھی۔ رابعہ 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 کلیم کی آواز سنتے ہی کمرے میں آئی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ ہاتھ کیوں سینے پر رکھا ہے اپنے کلیم؟ کیا ہوا ہے بولیں کلیم صاحب۔ کا ہاتھ بیڈ پر گر گیا تھا۔ رابعہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ادا بیٹا تمہارے بابا کو دیکھو، کیا ہوا ہے؟ ادا رابعہ کو روتے ہوئے ادا کی آواز دینے لگی۔ کیا ہوا ہے ماما؟ ادا کی نظر اپنے بابا کی طرف گئی تو وہ بھاگ کر اپنے بابا کی طرف گئی۔ بابا اٹھیں، کیا ہوا بابا؟ سوری بابا، پلیز اٹھیں، ماما کال کریں جلدی۔ ہاسپٹل کے کمرے کے باہر اپنے بابا کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ رابعہ کی حالت بھی ادا کے کچھ مختلف نہیں تھی۔ آخرکار ڈاکٹر نے باہر آ کر ان کو اچھی خبر دی اور بہت سی نصیحتیں بھی کہ جو ہارٹ پیشنٹ کے لیے دی جاتی ہیں۔ ادا فوراً کلیم صاحب کے کمرے میں آئی، ان کا ہاتھ پکڑ کے پاس بیٹھ گئی۔ بابا کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ تو میرے بہادر بابا ہیں نا، پھر میری چھوٹی سی بات کو دل پہ لے لیا بابا؟ اگر آپ کو کچھ اور… ادا رونے لگی تھی۔ میری بیٹی بھی تو بابا کی پیاری بیٹی تھی، پھر اس پر ہم پھر بات کریں گے، ابھی آپ ریسٹ کریں بابا۔ نہیں ادا، میری بات سنو۔ جی بابا۔ ہم اسی ہفتے پاکستان جائیں گے، چلو گی میرے ساتھ؟ جی بابا، میں چلوں گی، لیکن پھر ہم جلد ہی واپس آئیں گے، اوکے؟ اوکے میری جان۔ جی دادو، آپ نے بلوایا ہے؟ پاکیزہ نے کمرے میں آتے ہی پوچھا۔ ہاں میری بچی، تو نا ادا کو فون کر، وہ پاکستان نہیں آنا چاہ رہی ہے، کلیم بڑا پریشان ہے۔ جی دادو، کوشش کرتی ہوں، آپ جانتے ہیں وہ کسی کی نہیں سنتی، اور ایسا بھی بس کلیم چاچو کی وجہ سے ہے۔ چل تو فون بات کر اور مجھے بتا، کیا کہتی ہے؟ جی دادو، میں بات کر کے آتی ہوں۔ نہیں، یہیں میرے پاس بات کرو، یہاں بیٹھ کر۔ اچھا دادو، موبائل تو لے آؤں؟ ہاں جلدی آ۔ تھوڑی دیر میں پاکیزہ موبائل لے کر دادو کے پاس آ گئی تھی۔ 2 کالز کے بعد کال ریسیو ہوئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چچی، ادا کا موبائل آپ کے پاس؟ رابعہ صابر دامن چھوڑ کر رونے لگی تھیں۔ اپنوں سے اتنی دور جو تھیں، اتنے سالوں کی جدائی اور آزمائش، وہ ٹوٹ گئی تھیں۔ چچی کیا ہوا ہے ادا؟ ادا تو ٹھیک ہے۔ ہاں بیٹا، تمہارے چچا ہاسپٹل میں ہیں۔ کیا ہوا ہے ان کو؟ اور ادا کہاں ہے؟ وہ انہی کے پاس ہے کمرے میں۔ ان کو دل کی تکلیف ہوئی تھی، لیکن اب بہتر ہیں۔ چچی آپ پریشان نہ ہوں پلیز، آپ جلدی سے ہمارے پاس آ جائیں بس۔ ماما آپ کو بلا رہی ہیں۔ ادا نے آتے ہی رابعہ اور کلیم کا پیغام دیا۔ اچھا پاکیزہ، یہ ادا سے بات کر لو، میں تمہارے انکل کے پاس جا رہی ہوں۔ جی ہیلو، کیسی ہو ادا؟ ٹھیک ہوں، پریشان نہیں ہونا، انکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں اچھی بیٹی نہیں ہوں پاکیزہ، میری وجہ سے وہ ہرٹ ہوئے ہیں۔ تمہاری وجہ سے؟ ہاں، میری ضد کی وجہ سے۔ پاکیزہ آج تک ہر بات پوری کی ہے بابا نے میری، اب شادی کی بات آئی ہے تو میری بات مان ہی نہیں رہے۔ پاکیزہ تو جیسے سن رہ گئی تھی۔ شادی؟ ہاں، میں ریحان سے شادی کرنا چاہتی ہوں، بابا کو ملوایا تھا اس سے، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، ان کی طبیعت خراب ہو گئی، لیکن میں منا لوں گی۔ ادا نے اپنے آنسو صاف کیے۔ میں نے ان کی مان لی ہے، ہم پاکستان آ رہے ہیں اسی ہفتے، ان کو بھی میری ماننی ہوگی۔ ادا؟ ہاں۔ کیا تم ریحان سے محبت؟ یہ مجھے نہیں پتہ، لیکن مجھے اچھا لگتا ہے وہ، میں اس کے ساتھ اچھی زندگی گزار سکتی ہوں، ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ پاکیزہ کے پاس الفاظ ختم ہو گئے تھے، ذہن معاف ہو گیا تھا۔ اوکے ادا، پریشان نہ ہو، میں دوبارہ فون کروں گی۔ اوکے بائے۔ دادو سب سن چکی تھی اور دادو کے پاس ایک دوسرے کو کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ پاکیزہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ کر ٹہلنے لگی، کچھ سوچ کر ابراہیم کو کال ملائی۔ ابراہیم بزی ہونے کی وجہ سے کال پک نہیں کر رہا تھا۔ پاکیزہ اپنا موبائل بیڈ پر پھینک کر دادو کے روم میں آ گئی تھی۔ پاکیزہ یہ بات کسی کو نہ کہنا بیٹا۔ کیوں دادو؟ پہلے ہی بات چھپا کر اتنا بڑا مسئلہ بنا لیا ہے، اب پھر؟ بیٹا تمہیں پتہ ہے ابراہیم کے غصے کا، وہ یہ کبھی نہیں برداشت کرے گا، تم چپ رہو، وہ لوگ آ رہے ہیں، ہم بات کریں گے ان سے، سمجھا دیں گے ادا کو۔ دادو؟ پاکیزہ پریشانی سے دادو کے گلے لگی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ رات ابراہیم کے آتے ہی پاکیزہ سے ملا، فون کر رہی تھی، خیریت؟ میں آج بہت بزی تھا، ابھی آتے ہوئے موبائل چیک کیا۔ جی بھائی، وہ ادا آ رہی ہے، یہ بتانا تھا۔ پاکیزہ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو بول دیا، یہ بات اتنی ضروری تھی؟ ابراہیم نے اپنی خوشی چھپاتے ہوئے کہا۔
کیا ہو گیا ہے بھائی؟ وہ آ رہی ہے، آپ کو اس کا دل جیتنا ہے، نہ کہ اس سے ایسی باتیں کر کے اسے خود سے دور کرنا ہے۔ پاکیزہ نے بہت سیریس ہو کر بات کی جو ابراہیم کو کھٹکی۔ پاکیزہ، کچھ ہوا ہے؟ نہیں تو پھر ایسا کیوں کہا؟ نہیں، وہ آپ ٹوکتے تو غصہ کرتی ہے اسی لیے کہا ہے۔ ویسے کب آ رہی ہے؟ ابراہیم جاتے جاتے پلٹا۔ اسی ویکینڈ۔ اوکے۔ ابراہیم اپنے بیڈ پر سیدھا لیٹا چھت کو گھور رہا تھا، دل مچل رہا تھا اپنے یار کے دیدار کو۔ کیسے گزریں گے یہ دن؟ جب سے اسے ادا کے آنے کا سنا تھا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ابراہیم اسے اپنے دل پر ہاتھ رکھے خود کو نارمل کر رہا تھا۔ وہ شام 5 بجے پاکستان ایئرپورٹ پر پہنچ کر گاڑی کا ویٹ کر رہے تھے۔ جہاں کلیم صاحب کینیڈا کو بائے بول آئے تھے، وہیں ادا بہت جلد واپسی کا سوچ کر آئی تھی۔ دونوں اپنا اپنا مشن سوچ کر پاکستان آئے تھے۔ گاڑی آ چکی تھی، رحیم صاحب خود لینے آئے تھے۔ گھر سب نے بہت اچھا استقبال۔ ادا کی سب سے ویڈیو کال پر بات ہوتی تھی، اسی لیے کسی کو پہچاننے میں مشکل نہیں ہوئی تھی۔ ابراہیم اور سکندر ابھی آفس سے نہیں آئے تھے، باقی سب گھر میں موجود تھے۔ سب سے مل کر ادا پاکیزہ کے روم میں آرام کرنے بھیجا گیا۔ رابعہ اور کلیم بھی اپنے روم میں آ گئے تھے۔ گھر میں مختلف کھانوں کی مہک سب کو بھوک میں اضافہ کر رہی تھی۔ ماما کب تک کھانا لگے گا؟ پاکیزہ پیٹ پر ہاتھ رکھے کچن کے دروازے میں کھڑی تھی۔ بس 5 منٹ، جاؤ ادا کو اٹھاؤ۔ رابعہ اور کلیم تھوڑی دیر لیٹ کر باہر آ گئے تھے، جبکہ ادا گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔ رات کے 9 بج گئے تھے۔ سب مرد ہال میں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ ابراہیم کی نظریں کتنی بار سیڑھیوں کی طرف اٹھی تھیں ادا کو دیکھنے کے لیے، آنکھیں بے تاب تھیں۔ ادا اٹھ جاؤ یار، کتنا سونا ہے، اٹھو بھی۔ پاکیزہ نے ادا کو مارتے ہوئے اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ پلیز ماما، تھوڑا سا اور۔ ہاں ہاں ہاں، ماما کی بچی میں ہوں پاکیزہ، تمہاری فلائٹ پاکستان لینڈ کر گئی ہے۔ اوف یار، سونے دو پلیز، ادا نے دہائی دی۔ اٹھو بھی، میں نے اتنی باتیں کرنی تھیں تم سے، تم ہو کے آتے ہی سو گئیں۔ کیا ہے یار ادا؟ آنکھیں مسلتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اٹھو، چینج کرو، کھانا کھائیں، سب تمہارا ویٹ کر رہے ہیں۔ اوکے۔ ادا شاور لے کر باہر آ گئی تھی۔ تمہارے پاس کوئی اور لانگ شرٹ نہیں ہے؟ پاکیزہ یار۔ ادا بلیک پینٹ کے ساتھ بلیک شرٹ پہنے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سب سے بڑا احسان تو اس نے بازوؤں والی شرٹ پہن کر کیا تھا۔ اوکے سوری۔ پاکیزہ نے فوراً اپنے ہاتھ کھڑے کیے۔ چلو چلیں۔ ادا لائٹ سے لپسٹک لگائے اپنے بالوں کو کھلا چھوڑ کر کلائی پر گھڑی باندھتے ہوئے بولی، تھینک یو، تمہاری تیاری تو پوری ہوئی، بہت بھوک لگ رہی تھی، پاکیزہ نے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ دونوں مسکرا دیں۔ ابراہیم جو ہال سے اٹھ ٹیبل کی طرف جا رہا تھا، ادا کی آواز پر چونکا۔ ادا اور پاکیزہ آپس میں باتیں کرتی ہوئی سیڑھیاں اتر رہی تھیں۔ ابراہیم کی نظریں ادا پر ٹھہر گئی تھیں۔ وہ اپنی تصویر سے بھی خوبصورت تھی۔ ابراہیم نے خود کو سنبھالا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آبی؟ ٹھیک، تم بتاؤ؟ تھکاوٹ اتری؟ نہیں، یہ پاکیزہ کی بچی نے سونے ہی نہیں دیا، ادا نے جمبائی لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، خدا کا خوف کرو ادا، 3 گھنٹے سوئی ہو پورے، پاکیزہ بھی جلدی سے حساب سے بتایا۔ آ جاؤ بچوں، کھانا لگ گیا ہے۔ زکیہ کی آواز پر سب ٹیبل کی طرف بڑھ گئے۔ رات کلیم صاحب اپنی اماں کے کمرے میں پہنچے۔ کتنے کمزور ہو گئے ہو کلیم، مختار صاحبہ نے جو بات 5 گھنٹے سے نوٹ کر رہی تھی آخر زبان پر آ ہی گئی تھی۔ نہیں اماں، آپ کا وہم ہے، آپ بتائیں طبیعت کیسی رہتی ہے اب؟ میرے بچے آ گئے ہیں، میں بھی ٹھیک ہو گئی ہوں۔ کلیم بیٹا، بڑی دیر کر دی۔ ہاں اماں، واقعی دیر ہو گئی ہے۔ کلیم نے ایک لمبی سانس بھری۔ کوئی نہ، اللہ سب بہتر کرے گا۔ ہاں ماں، اللہ ہی بہتر کرے گا، ورنہ میں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی سب غلط کرنے میں۔ نہ بیٹا، مایوس نہیں ہوتے، دیکھنا ادا کا یہاں دل لگ گیا تو وہ خود ہی نہیں جانا چاہے گی۔ جی اماں، کلیم صاحب جانتے تھے یہ نہیں ہو سکتا، پھر بھی خاموش ہو گئے تھے۔ چلو بھی پاکیزہ، لان میں چلیں یار، مجھے عجیب سا لگ رہا ہے۔ کھانا کم کھانا تھا نا، لگتا عجیب سا۔ تم میرے کھانے پر نظر رکھے ہوئے تھی؟ ہاں، تو اور کیا، میں تو تمہارے نوالے تک گن لیے تھے۔ ادا پاکیزہ کو گھور رہی تھی۔ مذاق کر رہی ہوں، چلو پہلے کچن میں چائے بناتے ہیں، پھر لان میں چلیں گے۔ اوکے، گو۔ پاکیزہ چائے بنانے لگی اور ادا پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ ادا، اب کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ کیا گھومیں گے پھریں گے اور کیا؟ تم مجھے گھمانے کب لے کر جاؤ گی؟ میں نہیں، سب کزنس چلیں گے سنڈے والے دن۔ ابھی تم 2 دن ریسٹ کرو۔ اوف، بور ہو جاؤں گی پھر۔ میری بھی ایک شرط ہے۔ کیا؟ پاکیزہ نے چائے کپ میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ تم یونی سے آف لوگی؟ بس؟ اوکے میری پیاری ڈال، پکا ہو گیا، اب سے چھٹیاں ہی چھٹیاں۔ دونوں چائے لیے لان میں آ کر بیٹھ گئیں۔ ادا کی جیب میں موبائل کی رنگ ہوئی تھی۔ ریحان کی کال دیکھتے ہی ادا کے چہرے پر ایک الگ ہی چمک آ گئی۔ ہیلو ریحان، اداس بھی ہو گئے؟ ہاں، نہیں میں بابا کو منا لوں گی، تم فکر نہ کرو۔ کہا نا بابا کو منا لوں گی، بس کچھ دن کی بات ہے، تم ریلیکس ہو جاؤ۔ اوکے بائے۔ ادا، تمہیں کیوں لگتا ہے چاچو مان جائیں گے؟ میرے بابا میں اچھے سے جانتی ہوں،
وہ میری کوئی بات نہیں ٹالتے۔ ادا نے موبائل سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، اچھا یہ بتاؤ کھانے میں کیا پسند ہے؟ پیزا، برگر، بریانی، آئس کریم بہت پسند ہے۔ گڈ۔ پاکیزہ اپنے بھائی کے لیے پریشان ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی ابراہیم بہت محبت کرتا ہے ادا سے۔ اتنے سالوں کی محبت کو چوٹ لگی تو وہ دونوں زخمی ہو جائیں گے۔ کہاں کھو گئیں؟ ادا نے پاکیزہ کے سامنے چٹکی بجائی۔ یہی ہوں یار۔ ابراہیم لیٹ گیا تھا لیکن ادا مسکراتے چہرہ، نیلی چمکتی آنکھیں اسے سونے نہیں دے رہی تھیں۔ وہ منہ پر تکیہ رکھے سونے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ہر بار ناکام تھا۔ بس اب شادی ہو جانی چاہیے، اسے بتا سکوں گا کتنی شدت سے محبت کرتا ہوں ادا سے۔ تم میرے اتنے قریب آ کر بھی قریب نہیں ہو، پتہ نہیں کب یہ دوریاں ختم ہوں گی۔ خود سے ہی ایک سوال کیا، جواب کرتے ابراہیم نیند کی وادیوں میں اتر گیا تھا۔ صبح ہو گئی تھی، ایک نئی صبح، لیکن رابعہ اور کلیم کی فکر اور بڑھ گئی تھی۔ کلیم سے ادا سے بات کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ سب بتانا چاہتے تھے کہ وہ کسی اور کے بارے میں سوچنے کا حق بھی نہیں رکھتی، شادی تو دور کی بات، لیکن وہ اپنی بیٹی کو پہنچنے والی اذیت سے ڈر رہے تھے۔ سب نے ناشتہ کر لیا تھا سوائے پاکیزہ اور ادا کے۔ وہ ساری رات باتوں میں گزار کر اب سونے میں مصروف تھیں۔ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے، مرد آفس میں، بچے اسکول اور عورتیں گھرداری میں۔ رابعہ سچی سچی بتانا، ہماری یاد آتی تھی؟ بھابھی بہت یاد آتی تھی۔ اب تو میرے اندر امید ہی ختم ہو گئی تھی کہ میں کبھی اپنوں سے ملوں گی۔ نہیں، تمہیں تو آنا ہی تھا، ہماری امانت جو تمہارے پاس تھی، ذکیہ نے کہا۔ تینوں مسکرا دیں۔ ویسے بھابھی کیا سوچا ہے شادی کا؟ راحیلہ نے کپڑے طے کرتے ہوئے پوچھا۔ ابھی تو ادا کی تعلیم مکمل ہونے تک کچھ نہیں سوچا راحیلہ۔ چلے آپ آ گئے ہیں، سب کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آج کہیں باہر چلیں؟ ادا نے چائے کا سپ لیتے ہوئے پاکیزہ سے کہا۔ کہاں؟ گھومنے؟ وہ تو ٹھیک ہے لیکن کس کے ساتھ؟ ڈرائیور کے ساتھ، بھائی نہیں جانے دیتے۔ ڈرائیور کیوں؟ میں ہوں نا، خود ڈرائیو کروں گی۔ چلو کچھ شاپنگ ہی کراتے ہیں۔ لیکن بھائی کیا ہے پاکیزہ، میں بور ہو رہی ہوں۔ اچھا چلو چلتے ہیں، پاکیزہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ پاکیزہ ابراہیم کے غصے سے ڈر رہی، اس نے اپنے موبائل پر ابراہیم کو میسج کیا، السلام علیکم بھائی، ادا بہت ضد کر رہی تھی تو میں اس کے ساتھ شاپنگ کے لیے آ گئی ہوں۔ سوری، ہم جلد گھر آ جائیں گے، آپ ڈانٹنا نہیں پلیز۔ ابراہیم ابھی کہاں ہو؟ پاکیزہ راستے میں اسکوائر مال جا رہے ہیں۔ ابراہیم اوکے میں آتا ہوں۔ کہاں بزی ہو، کوئی بوائے فرینڈ ہے؟ پاکیزہ کو فون میں غصہ دیکھ کر ادا نے شرارت سے پوچھا۔ شرم کرو لڑکی، بھائی نے سن لیا تو مار دیں گے مجھے۔ توبہ، تم تھک نہیں جاتی ان سب سے؟ کس سب سے؟ کہ یہ نہ کرو، وہاں نہ جاؤ، یہ نہ پہنو، ایسے نہ بیٹھو۔ نہیں ادا، مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میرے بھائی اتنا فکر کرتا ہے۔ ماما کا ڈانٹنا، بابا کا پیار سے سمجھانا۔ وہ گاڑی پارکنگ میں لگا کر شاپنگ مال کی طرف بڑھی تھی۔ پاکیزہ کے موبائل پر میسج آیا تھا، میں 10 منٹ میں پہنچ جاؤں گا، اوکے۔ وہ دونوں ایسکیلیٹر پر تھیں جب ان کی نظر کسی پر پڑی تھی۔ دانش حیا کے ساتھ اسی مال میں موجود تھا۔ وہ پاکیزہ کے ساتھ ادا کو دیکھ کر سمجھ گیا تھا وہ ابراہیم کی وائف ہے، کیونکہ وہ گھر میں سن چکا تھا کہ وہ لوگ پاکستان آ گئے ہیں۔ حیا آؤ، تمہیں ابراہیم خان کی وائف سے ملواؤں۔ کہاں؟ حیا نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ اوپر چلو۔ ہیلو پاکیزہ، دانش نے پیچھے سے آواز دی۔ ادا اور پاکیزہ نے پلٹ کر دیکھا۔ السلام علیکم دانش بھائی، آپ کیسے ہیں؟ پاکیزہ نے پلٹتے ہوئے بولی۔ وعلیکم السلام، فائن۔ کیا کر رہی تھیں یہاں؟ میرا مطلب ابراہیم کے لیے نہیں جانے دیتا کہیں، اسی لیے پوچھا۔ جی اسی سے ملیں، یہ میری کزن ہے ادا فاطمہ، کلیم چاچو کی بیٹی۔ اس کو شاپنگ کے لیے لائی تھی، بھائی ابھی آ رہے ہیں۔ مجھے تو نہیں بتایا تم نے، ادا نے سرگوشی کی۔ ہیلو، ہائے، آپ اکیلے آئے ہیں؟ ہاں میں اکیلا آیا ہوں، اب سب کی قسمت تمہارے بھائی جیسی تھوڑی ہے، دانش نے عجیب سی نظروں سے ادا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شاپنگ کر لی یا ابھی کرنی ہے؟ پاکیزہ نے فوراً بات تبدیل کی۔ کر لی، بس جا رہا تھا، اور پھر ملاقات ہوگی، بائے بائے۔ دانش حیا کو سائڈ پر کھڑا کر کے آیا تھا، وہ بھی حیا کو ابراہیم کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا۔ ابراہیم نے دانش کو ان کے پاس دیکھ لیا تھا۔ پہنچتے ہی ابراہیم نے سوال کیا، یہ کیا کر رہا تھا یہاں؟ پتہ نہیں بھائی، اچانک سے۔ کون تھا یہ؟ دیکھتا کتنا عجیب تھا۔ ایسے کپڑے پہن کر باہر نکلو گی تو لوگ ایسے ہی دیکھیں گے، ابراہیم نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ مسئلہ میرے کپڑوں میں نہیں، یہاں کے لوگوں کے دماغوں میں ہے، ادا نے بھی بات منہ پر ماری تھی۔ وہ دونوں شاپنگ میں مصروف تھی۔ ابراہیم مسلسل ادا کو دیکھ رہا تھا، جس دن سے آئی تھی موقع ہی کہاں ملا تھا۔ آج وہ جی بھر کر اسے اپنے محبوب کو دیکھ رہا تھا۔ وہ شاپنگ کرتی، کبھی پاکیزہ سے کچھ پوچھتی، کبھی کسی بات پر کھلکھلا کر ہنستی، کبھی مصروف سے انداز میں کپڑوں کو دیکھتی۔ ہر ادا وہ ابراہیم کو پیاری لگ رہی تھی۔ ہیلو کزن، ادا نے ابراہیم کے آگے چٹکی بجائی۔ کچھ نہیں لوگے؟ اگر پیسے نہیں تو میں بل پے کر دوں گی، ادا نے شرارت سے کہا۔ تمہارے سارے بل تو میں پے کروں گا، ادا۔ ابراہیم خان کیا ہوا، مذاق کر رہی ہوں؟ اتنا سڑیل سا منہ کیوں بنا لیا ہے؟ نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ابھی۔ واہ، ادا داد دیتی ہوئی اپنی شاپنگ میں مصروف ہو گئی تھی۔ ادا بہت تھک گئی تھی، پورا مال گھوم گھوم کر شاپنگ کی۔ کچھ کھلا دو ظالموں،
پاکیزہ مسکرائی۔ ہاں بابا وہی جا رہے ہیں، یہاں مال کے پیچھے ہی میک ڈونلڈ ہے، چلو پیزا کھلاتی ہوں تمہیں، ایک شرط پر۔ بولو۔ بل میں پے کروں گی، پہلے ہی آبی نے سارے بل پے کیے ہیں، اب بس۔ ہاں 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 اچھا چلو۔ راحیلہ کو اپنے میکے سے بار بار دعوت کا کالز آ رہی تھی، لیکن وہ اپنی طبیعت کا بہانہ کر کے ٹال رہی تھی کیونکہ رابعہ ابھی نہیں جانا چاہ رہی تھی۔ لیکن آج خان محمد خود گھر آ کر دعوت دے گئے تھے۔ کل رات سب ان کے گھر ڈنر پر کے لیے گئے۔ کلیم اور رابعہ پہلے ہی پریشان تھے، ان کو آیا آج 15 دن ہو گئے تھے۔ وہ جانتے تھے ادا آج نہیں تو کل واپسی کا مطالبہ ضرور کرے گی، اور وہ ایسا ہی تھا۔ ادا نے سوچ لیا تھا کل وہ ہر حال میں اپنے بابا کو منا لے گی۔ پاکیزہ بولو جانی، پاکیزہ بستر سے لیٹتے ہوئے بولی۔ میرے لیے دعا کرو یار، بابا مان جائیں پلیز۔ کیا ادا اچھل کر اٹھ بیٹھی تھی۔ میں کہہ رہی ہوں دعا کرنا اور تم کہہ کر بات ختم کر دی۔ دیکھو ادا، کچھ فیصلے ہمیں قسمت پر چھوڑ دینے چاہیے، وقت دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے وہ ہمارے حق میں بہترین ہوتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے تمہاری بات، لیکن کچھ نہیں، میں آج بہت تھک گئی ہوں، صبح سے یونی بھی جانا ہے، لائٹ آف کر دو پلیز۔ اوکے۔ ادا منہ لٹکائے لیٹ گئی تھی۔ ابراہیم فریش ہو کر لیٹا تو ادا کو دیکھنے کا دل کیا، لیکن ٹائم کو ذہن میں رکھتے ہوئے دل کی بات کو اگنور کیا اور موبائل نکال کر آج کی بنائی گئی پکس دیکھنے لگا۔ کہیں وہ ہنس رہی تھی تو کہیں پیزے پر ٹوٹتی ہوئی شرارتیں کرتی ہوئی زندگی سے بھرپور ادا فاطمہ۔ ادا کی آنکھ 12 بجے کھلی تو اٹھتے ہی شاور لے کر فریش ہوئی۔ آج وہ ناشتے سے پہلے ہی کلیم صاحب سے بات کرنا چاہتی تھی۔ جلدی سے ان کے روم کی طرف بڑھی، دروازہ نوک کر کے جب اندر گئی تو رابعہ کپڑے طے کر کے الماری میں رکھ رہی تھی۔ بابا کہاں ہیں؟ آفس گئے ہیں آج۔ کیوں؟ ادا نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے سوال کیا۔ ویسے ہی بور ہو رہے تھے تو تمہارے پاپا تمہاری تایا کے ساتھ چلے گئے۔ ماما مجھے بات کرنی ہے بابا سے۔ کیا بات؟ میں ان کو ہی بتاؤں گی۔ ادا کمرے سے باہر گئی، وہ جانتی تھی ماما پھر بات کو پوچھیں گی۔ رابعہ بے جان سی ہو کر بیڈ پر بیٹھ گئیں، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھیں جس میں وہ پڑنے والی ہے۔ میں ایسا کیا کروں کہ وہ اس اذیت سے بچ سکے؟ بلکہ مجھے کچھ کرنا چاہیے تھا، اسے بتا دینا چاہیے تھا بہت پہلے سب کچھ۔ سب تیار تھے نکلنے کے لیے۔ ادا اپنے ماما بابا کے ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھی تھی، وہ راستے میں بات کرنا چاہتی تھی۔ پاکیزہ بھی ادا کے ساتھ ہی آ کر بیٹھ گئی تھی۔ سفر شروع ہو چکا تھا اور ادا کی بات بھی۔ بابا ہم کب جا رہے ہیں واپس؟ ادا بیٹا میں خود بھی بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اب یہ وقت نہیں ہے بات کرنے کا، نہ ہی جگہ، ہم کل ضرور بات کریں گے۔ لیکن بابا مجھے ادا میری جان کل بات کرتے ہیں۔ کلیم صاحب پاکیزہ کے سامنے بات گول کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ دونوں اس بات سے انجان تھے، پاکیزہ سب جانتی تھی۔ راستے میں گاڑی ٹریفک سگنل پر رکی تو ایک بچہ پھولوں کے گجرے بیچتا ادا کو نظر آیا۔ پاکیزہ یہ دیکھو، ادا نے بچوں کی طرح خوش ہو کر پاکیزہ کو بتایا۔ پہنو گی؟ رابعہ نے بیٹے کی خوشی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی ماما۔ رابعہ نے اس بچے کو بلایا اور پاکیزہ اور ادا دونوں کے لیے گجرے دلا دیے۔ خان محمد کے گھر عید کا سماں لگ رہا تھا۔ ادا کو کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ راحیلہ ادا کا ہاتھ پکڑ کر الٹے ہاتھ پر آج بھی وہ چوٹ کا نشان موجود تھا۔ یہ دیکھو، یہ چوٹ اسی گھر میں لگی تھی ادا، میں نے دانش کو بہت ڈانٹا تھا، تھپڑ بھی مارا تھا۔ دانش جو بہت غور سے ادا کو دیکھ رہا تھا۔ ایک چوٹ آج بھی دوں گا ادا میڈم، یہ چوٹ تو بھول گئیں، آج والی نہیں بھولو گی۔ دانش آج گھر میں سن چکا تھا کہ ادا کا نکاح کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، اس نے بھی تبھی فیصلہ کر لیا تھا کہ آج ادا کو بتا دے گا۔ یہ تو دانش کو بھی آئیڈیا تھا کہ ایک 18 سالہ لڑکی اچانک اپنے نکاح کا سن کر کیا ریاکٹ کر سکتی ہے۔ سب کھانا کھانے کے بعد ہال میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب ذکیہ بچوں سے مخاطب ہوئی۔ جاؤ بچوں، ادا کو گھر دکھاؤ، یہاں کیوں بور ہو رہے ہو؟ ذکیہ نے تو جیسے بچوں کا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ کلثوم فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ چلے میں دکھاتی ہوں ادا آپ کو اپنا گھر۔ ادا کلثوم اور پاکیزہ کا گھر دیکھنے چلی گئی۔ دانش کیسے بھی پیچھے جانے کا بہانہ سوچنے لگا تھا۔ ابراہیم کب سے دانش کی عجیب نظریں اور حرکتیں نوٹ کر رہا تھا۔ ابراہیم بات تو تابش سے کر رہا تھا لیکن دھیان سارا دانش کی طرف تھا۔ دانش اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ جب کال آنے لگی وہ سب کو ایکسکیوز کرتا موبائل کا کان کو لگائے۔ ابراہیم کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، وہ جانتا تھا گھر دیکھنے کے بعد لڑکیاں چھت پر ہوں گی، اسی لیے دانش سیدھا چھت پر آیا۔ ہیلو ادا، کیسا لگا ہمارا گھر؟ دانش اپنی ناباک نظریں ادا کے چہرے پر گاڑے پوچھ رہا تھا۔ کتنی پیاری ہو تم ادا، تمہاری آنکھیں۔ میں ابراہیم کی جگہ ہوتا تو اب تک وہ گندے خیالات میں ادا کے چہرے سے اپنی آنکھیں ہٹانا بھول گیا تھا۔ اس کو پاکیزہ اور کلثوم بھی نوٹ کر چکی تھیں۔ ادا اس کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ بھائی آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ نہیں، میں تو فون سن رہا تھا، آپ پر نظر پڑی تو آ گیا۔ یہ گجرے ضرور ابراہیم نے دلائے ہوں گے۔ دانش نے نظریں اب ادا کے ہاتھوں پر تھیں۔ نہیں، یہ میری ماما نے لے کر دی ہیں۔ اچھا نہیں، اکثر شوہر ہی بیوی کو لے کر پہناتے ہیں نا، تو میں سمجھا ابراہیم نے۔ مطلب؟
अदा ने पाकिज़ा की तरफ देखा। दानिश का मतलब है कि मेरा मतलब ये है कि चाहे निकाह बचपन में ही हुआ हो, लेकिन अब तुम इब्राहिम की बीवी हो। दानिश ने पाकिज़ा की बात काटते हुए अपना मकसद पूरा किया। पाकिज़ा ये क्या कह रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अदा ने 2 कदम पीछे हटते हुए कहा। दानिश अपना काम कर गया था। वो सीढ़ियों से नीचे जा रहा था जब इब्राहिम उनको बुलाने ऊपर आ रहा था। दानिश इब्राहिम की तरफ देखकर हंसता। इब्राहिम को उसकी हंसी बिल्कुल भी बेमायने नहीं लगी थी। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ छत पर आया। अदा पाकिज़ा से संभल नहीं रही थी। इब्राहिम वही लास्ट सीढ़ी पर खड़ा हुआ अदा को देखने लगा। उसके गाल पर आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन उसके अल्फाज इब्राहिम के होश उड़ा रहे थे। पाकिज़ा बोलो। पाकिज़ा दानिश झूठ बोल रहा था, प्लीज़। अदा यार, घर जाकर बात करते हैं, प्लीज़ संभालो खुद को। नहीं, मुझे पाकिस्तान आना ही नहीं चाहिए था। अदा ने एक हाथ कमर पर रखकर दूसरा मुंह पर रखकर गुस्से से दीवार को किक कर रही थी। कुलसूम को वहाँ से जाना बेहतर लगा। उसका भाई जो काम कर गया था वो अदा की हालत से अंदाज़ा लगा सकती थी। कुलसूम जाते हुए इब्राहिम को देख चुकी थी। अदा मेरी जान, बात तो सुन लो मेरी। नहीं, तुमने भी बाबा के साथ मिलकर मुझे चीट किया, तुम सब जानती थी। अदा ने पाकिज़ा को बहुत गौर से देखा। हाँ, लेकिन तुम लोगों ने मेरे साथ इतना बड़ा गेम खेला। मामा बाबा ने मैं सोच भी नहीं सकती। अगलों की तरह कभी रोती तो कभी हंस रही थी। शादी तो मैं भी रेहान से ही करूंगी। मैं किसी रिश्ते को नहीं मानती। अदा के आखिरी अल्फाज इब्राहिम को बर्दाश्त की आखिरी हद थी। अदा ने फ़ौरन अपने मोबाइल पर नंबर मिलाने लगी। किसे फ़ोन कर रही हो अदा? रिहान को, वो मुझे लेकर जाए यहाँ से। इब्राहिम ने आते ही अदा के हाथ से मोबाइल खींचा। रिहान कौन है? आगे का नॉवेल कंटिन्यू रहेगा जानने के लिए। देखिए कि इब्राहिम क्या करता है। आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।